अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक लाइव इंटरव्यू लेके विद मैडम सबीना खत्री। लाइव इंटरव्यू का टॉपिक आपने देखा, कंपैशन बिफोर पैशन। इससे पहले कि मैं मैडम को यहाँ लेकर आऊँ, आई वुड लाइक टू गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। और वैसे तो मैडम को किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, आप सबने सुन रखा होगा, आप सबने जान रखा होगा। जब मैं स्कूल में थी या स्कूल में थी कहना मुनासिब नहीं है, जब मैं कॉलेज में थी इज़ द राइट टाइम। तो इंटरमीडिएट का एक कॉम्पिटिशन था और मैंने एक स्पीच में मैंने इनका नाम सुना था कि बहुत सारे लोगों के नाम लिए जा रहे थे कि अगर कोई वतन की खिदमत कर सकता है तो कोई ईदी है तो सामने आए, कोई सबीना खत्री है तो सामने आए। तब मैंने ये नाम सुना था और तब मैंने घर जाके गूगल पे सर्च किया था तो मुझे पता चला था कि सबीना खत्री जो है एक एजुकेशनिस्ट है, ठीक है, बेसिकली जो कि लियाड़ी जैसे इलाके में जहाँ मैं और आप जाने से पहले सोचते हैं, और जब हम रिक्शा करवा रहे होते हैं तो हम रिक्शे वाले से पहले ये पूछते हैं कि भाई तुम मुझे वापस लेकर आओगे ना। तो उस वाले इलाके में सुबह 8 से लेके पता नहीं रात के कब तक काम करना, ऐसी फैमिलीज के साथ काम करना, ऐसे बच्चों के साथ काम करना जहाँ मैं और आप शायद झिझकें, मैं और आप शायद सोचें, तो उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। और किरण फाउंडेशन, अगर आप में से किसी का किरण गली जाने का या लियारी जाने का हो तो आपको ज़रूर मैं आपसे कहूँगी कि आप जाइएगा। और वहाँ पर एक किरण गली के नाम से एक स्ट्रीट है, इतनी कलरफुल, इतनी प्यारी सी स्ट्रीट है, मैंने कराची के किसी इलाके में नहीं देखी। इवन पाकिस्तान के जिन शहरों में मुझे जाने का हुआ वहाँ भी मैंने इतनी प्यारी स्ट्रीट नहीं देखी। और दूसरा, आप वो वाली इमेजेस देख रहे होते हैं हम लोग व्हाट्सएप पे कि ऑस्ट्रेलिया में या कनाडा में या यूके में स्ट्रीट लाइब्रेरीज लगी हुई हैं जहाँ लोग अपनी किताबें छोड़ जाते हैं और लोग उनको लेकर पढ़ते हैं। मैंने वो चीज़ भी पहली दफ़ा अगर कराची में कहीं देखी है तो दैट इज़ किरण घर। और मैं अब लेकर आ रही हूँ मैडम को हमारे साथ। हियर शी इज। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जी। और हम तमाम लोग जो हमें देख रहे हैं, फातिमा शाकिर, रहमतुल्लाह ज़ुएब जो रेगुलरली हमें देखते हैं, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मैडम, पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि स्किलेट जो है ये हम 3-4 फ्रेंड्स का जो अभी-अभी एमएड करके फारिग हुई हैं, एक छोटा-सा प्रोजेक्ट था एक्चुअली। हमने इसको शुरू यूँ किया था कि हम ऑनलाइन या वर्चुअल कोई ऐसा काम करें या जहाँ पर हम सोशल मीडिया को प्रोडक्टिवली यूज़ कर सकें, जहाँ पर हम ऑनलाइन होकर सिर्फ अपनी पिक्चर्स खींच के ना रखें बल्कि कुछ डिफरेंट करें, कुछ प्रोडक्टिव करें। तो तब हमने ये प्लेटफॉर्म बना दिया था और उस पर अब आप जैसे लोगों के आने से इस प्लेटफॉर्म की वैल्यू मज़ीद बढ़ जाती है, क्योंकि लोग बहुत कुछ सीखते हैं, लोग बहुत कुछ जानते हैं, लोग बहुत कुछ समझते हैं। मैडम, मैं चाहूँगी कि आप भी अपना इंट्रोडक्शन व्यूअर्स को दे दें। पता नहीं मैं इंसाफ कर पाई हूँ या नहीं। नहीं मैंने क्या इंट्रोडक्शन देना है, बस सबीना खत्री नाम है मेरा और एक माँ हूँ। उससे बड़ी मेरी कोई इंट्रोडक्शन नहीं है। मुझे इससे ज़्यादा इज़्ज़त किसी और इंट्रोडक्शन में मिली नहीं। मुझे ऐसे लगता है कि मैं एक माँ हूँ तो दैट्स इनकम्पसेस एवरीथिंग। इससे जब आगे फिर आपको कोई और बात करना जब आपको माँ इस ऑफ लफ्ज़ के लियारी बाद कहा नहीं। जाता है तो आपको कैसा लगता है, क्या फीलिंग्स होती हैं आपकी? देखें, माँ के साथ अटैच, इस लव के साथ अटैच बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं और बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ भी होती हैं। सिर्फ सुनना कि कोई आपको माँ कह रहा है, उसके साथ एकदम आपके ऊपर एक एहसास क्रिएट हो जाता है कि मैडम, अभी बहुत आपकी सारे लोग। आवाज़ शायद थोड़ी-सी कम है, आप थोड़ा-सा अगर ऊँचा, कम आ रही है। बिकॉज़ यहाँ हाँ, कुछ कमेंट्स हैं दैट वॉइस इज़ वेरी लो। अच्छा, अच्छा। हाँ, मैं ये कह रही थी अभी कि जी। माँ लव्स के साथ अटैच्ड बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं और एक्सपेक्टेशंस के साथ-साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो सुनना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर नींद भी उड़ जाती है क्योंकि फिर इतने सारे बच्चे जो हैं वो आपको सिर्फ़ कह नहीं रहे हैं, आपसे एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि ये जो माँ का लफ्ज़ होता है ना, ये आपके फ़ियर्स भी हटा देता है। तो बच्चा एक्सपेक्ट करता है कि मेरे लिए माँ कुछ भी कर जाएगी। तो ये जो एक्सपेक्टेशन है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत बढ़ा देती है और साथ-साथ ज़ाहिर है इस तरबियत के अंदर बच्चों को ये सिखाना भी होता है कि माँ की अपनी भी एक ज़िंदगी होती है। ये हमारी हुँ, कल्चर में थोड़ा ये बहुत ज़्यादा है कि माँ जो है वो अपने आप को बिल्कुल भूल जाए शौहर की खिदमत और ससुराल की खिदमत और फिर अपने बच्चों की खिदमत। तो ऐसे में फिर होता ये है कि वो सेल्फ केयर का आंसर बिल्कुल निकल जाता है और उसके बाद फिर रिज़ेंटमेंट क्रिएट हो जाती है। तो मुझे तो बहुत अच्छा मौका मिला है कि इतने सारे बच्चे जब मुझे माँ कहते हैं
تو ان کے پیار کا جواب پیار سے ہی دینا، مگر ساتھ ساتھ ان کو یہ بتانا کہ ماں کی بھی ایک اپنی زندگی ہوتی ہے اور اس کو اتنا اسپیس دینا چاہیے، اور وہ یہ چیز سیکھتے ہیں اور پھر وہ یہی چیز جا کے اپنی ماں کے ساتھ بھی اپلائی کرتے ہیں کہ ماں آپ بھی اپنے خواب دیکھا کریں. کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی ماؤں سے پوچھیں کہ آپ کا کیا خواب ہے، ان کا ہر خواب جو ہے اپنے بچے کے ساتھ اٹیچڈ ہوتا ہے. بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو یہ کہنا کہ نہیں آپ اپنا خواب بتائیں، تو وہ کہتی ہیں میرا خواب ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ یہ کر جائے. اچھا نہیں میں آپ سے پوچھی ہوں آپ کا کیا خواب ہے؟ تو پھر کہتی ہے میرا خواب ہے کہ میرا ایک بہت پیارا سا گھر ہو جس میں میرے بچے کھل کے کھیل سکیں. پھر بچے آ گئے. تو بڑا مشکل ہوتا ہے ماں کو اپنے آپ کو سیپریٹ کرنا بچوں سے، کیونکہ ماں کو یہ فیڈ کیا گیا ہے کہ ایسا سوچنا سیلفشنس ہے. یہ سیلفشنس نہیں ہے. اپنا خیال ماں رکھے گی تو بہت سارے بچوں کا خیال رکھ سکے گی. اگر میں یہ نہ کرتی، اپنا خیال نہ رکھ رہی ہوتی، تو آج اتنے سارے بچوں کی ذمہ داری میں بھی نہ اٹھا پاتی. ماشاء تو اللہ کتنی شروع بیوٹیفل بات کی ہے آپ نے. مطلب جو کلچرل جو نارمز ہیں، جو کلچرل سیٹنگز ہیں، اس میں تو ماں سے اتنی ایسوسیشنز، اتنی ایکسپیکٹیشنز ایسوسیٹڈ ہوتی ہیں کہ ماں ہو. جیسے اب فرینچ فرائز ہے، چھوٹی سی ایگزامپل ہے. جب میرا بیٹا پیدا ہوا تھا تو مجھے فرینچ فرائز بڑے پسند تھے. تو میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ میں جب بھی فرینچ فرائز بناؤں گی تو ایز اے مدر پہلے مجھے میرے بیٹے کے لیے نکالنے، مگر میں فرینچ فرائز نہیں نکال پاؤں گی. آئی یوز ٹو تھنک سو. اور جب کبھی فرینچ فرائز بناتی بھی تھی تو میں یہی سوچتی تھی کہ یار اگر میں نے اپنے لیے پہلے نکالے نا تو دنیا مجھے بولے گی کہ تم اچھی ماں نہیں ہو. تو میرے خیال سے ہم اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں. آپ نے کتنی پیاری بات کہی کہ اپنا خیال رکھنا پہلے کتنا زیادہ ضروری ہے. یہ پتہ ہے میں یہاں ضرور ایک بات کا ذکر کروں گی کہ میری شادی بہت چھوٹی ایج میں ہو گئی تھی. تو مطلب نارملی ہمارے ٹائم میں لوگوں کی اس عمر میں ہی ہوا کرتی تھی 18 سال 17-18. آپ کی امی کی بھی ہو گئی ہوگی اسی ایج میں. تو جب میرا فرسٹ بیٹا پیدا جب ہوا، جب میں ماں بنی تو 19 سال کی عمر میں، تو میری جو جٹھانی تھی یعنی میرے ہسبینڈ کی بھابھی، انہوں نے مجھے ایک چیز کہی. انہوں نے جب بھی میرا بیبی روتا تھا بھوک سے فیڈ کرانے کے لیے، تو میری بھابھی مجھ سے کہا کرتی تھی کہ پہلے خود کھانا کھا لو، کوئی بات نہیں، اگر وہ رو رہا ہے بچہ تو 10 منٹ اور رو لے گا تو کچھ نہیں ہوگا، تم پہلے خود کھانا کھاؤ، پانی پیو، پھر اس کو فیڈ کرانا. تو اس وقت جب بچہ رو رہا ہوتا ہے نا، ماں کو ایسا ہوتا ہے جلدی سے پہلے میں اس کی بات کو سن لوں. لیکن یہ میری ہوں بھابھی نے میری جٹھانی نے مجھے یہ بات سکھائی تھی کہ پہلے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرو گی تو تم اس بچے کو بہت اچھے طریقے سے سنبھال سکو گی. یہ بہت بڑا کانسیپٹ ہے کہ اپنا سیلف کیئر کو مینٹین رکھتے ہوئے آپ بہت لوگوں کے کام آ سکتے ہیں. ورنہ ایک ماں جو ہے وہ 3 یا 4 بچوں کو پالنے میں ہی نڈھال ہو جاتی ہے. تو یہاں تو الحمدللہ بچے اتنے سارے ہیں اور سبھی ماں کی طرح توقع بھی رکھتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں. یعنی حق کے بغیر چلتے نہیں ہیں. اب اسکول میں انٹر ہو تو 500 بچے اگر حق کرنے آ رہے ہیں تو ایک کو پورا حق چاہیے. یعنی یہ بھی نہیں کہ ماشاء جلدی حق بھی آرام سے، تو وہ اس میں ہی اتنا. لیکن اپنا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. یہ میں ہر ماں کو کہنا چاہتی ہوں. اپنا خیال نہیں رکھتی ہمارے یہاں لیڈیز مائیں. اور جیسے آپ نے کہا مدر ہوڈ، اور اتنا پیارا اتنا بیوٹیفل کانسیپٹ آپ نے بتایا کہ پہلے اپنا خیال رکھنا تاکہ اپنے سے ایسوسیٹڈ لوگوں کا خیال رکھا جا سکے. تو آپ نے یہ جو ادارہ قائم کیا کرن فاؤنڈیشن، اس کے پیچھے کیا سٹوری رہی؟ I lost you. جی میرا یہ سوال بالکل تھا لائن کہ کٹ گئی تھی. ہاں آئی گیس انٹرنیٹ ایشوز. جی ہاں. اوکے. تو جیسے آپ نے ابھی اتنی خوبصورت بات کہی کہ ماں کو پہلے اپنا خیال رکھنا چاہیے، تو میرا کویشچن یہ تھا کہ جیسے یہ جو ادارہ ہے جہاں پر آپ کو کیا میں کہوں کہ ایک اسٹیمپ مل گیا، ایک آفیشیل ایک ریکگنیشن مل گیا کہ آپ ماں ہیں، یہ ادارہ کیسے قائم ہوا اور لیاڑی جیسے علاقے میں کیسے آپ نے شروعات کی؟ کیا کہانی ہے کرن فاؤنڈیشن کے پیچھے؟ اچھا، یہ اس مہینے کے اندر اتنی بار یہ میں نے کہانی سنائی ہے، بیکاز اتنی بار ہم آن لائن ٹاک پہ آئے ہیں. تو لیکن obviously کہانی تو وہی ہے، کہانی تو بدلتی نہیں ہے جس کی وجہ سے لیاری آنا ہوا. لیاری آنا تو میرا 2004 میں ہوا تھا، لیکن لیاری کو میری زندگی میں آنے کی جو قسمت تھی وہ شاید بہت پہلے لکھ دی گئی تھی. بہت ہی پہلے، جب میں بہت چھوٹی تھی، 4 سال کی تھی.
میری مدر جو ہیں وہ میڈیکل پروفیشنل ہیں، اور وہ یہاں لیاری میں پرو بونو لوگوں کے گھروں میں ہیلپ آؤٹ کے لیے جایا کرتی تھیں. مجھے یاد بھی نہیں ہے، اور میں گاڑی میں ہوا کرتی تھی ان کے ساتھ، اور وہ یہاں وہاں لائک پریگننٹ لیڈیز کو دیکھتی تھیں. تو وہ ان کا ایک طریقہ تھا اپنا وقت استعمال کرنے کا، کیونکہ میرے فادر کلینک میں ہوتے تھے تو میری امی اس طرح چلی جایا کرتی تھیں. تو امی میری پاکستانی نہیں ہیں، شی از اے فارنر. تو اس کے بعد بہت لمبا عرصہ گزر گیا، اور بس پھر ہم بھول بھال گئے. مجھے تو یاد بھی نہیں کہ میں لیاری آتی تھی کسی زمانے میں. اور پھر 2004 میں اتفاقاً ویسے کو انسیڈنٹلی بولنا نہیں چاہیے، یہ سب لکھا ہوا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا بالکل پلان ہوتا ہے. کہ وہ پلان شاید وہ ایک ادھوری کہانی تھی میری امی کی جو مجھے پوری کرنی تھی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید وہاں پہ کہیں وہ قسط تھی، پہلی قسط تھی. پھر میری امی پاکستان چھوڑ کے چلی گئیں. شی از ناٹ ان پاکستان اینی مور. تو مائی پیرنٹس گاٹ سیپریٹڈ وین آئی واز ویری ینگ. تو جتنا ٹائم وہ پاکستان میں رہی انہوں نے بہت لوگوں کی اس طرح سے مدد کی. وہ سروس میں تھیں، ویلفیئر ورک میں. وہ ابھی بھی ایسی ہی ہیں، بٹ شی لیوز ان سوئٹزرلینڈ ناؤ. تو وہ ایک لمبے گیپ کے بعد یہ واقعہ خاص طور سے مجھے لگتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پلانٹ کیا میری لائف میں، تاکہ میں دوبارہ اسی جگہ جاؤں جہاں کہ میری امی نے کوئی کہانی شاید شروع کی تھی اور پھر چھوڑ دی تھی. تو وہ بچی چھوٹی سی 8 ماہ کی تھی، اور اس کی ماں کسی کے تھرو، یعنی فرام ورڈ آف ماؤتھ میرے پاس پہنچے تھے. میرے گھر میرا تلیاری میں نہیں ہے، میرا گھر تو یہاں اس طرف ہے ڈیفینس کی طرف. تو وہ میرے پاس یہاں پہنچ گئی تھی کہ میری مدد کریں، کیونکہ اس بچی کے ساتھ اس کے سگے باپ نے بہت برا سلوک کیا تھا. اس 8 ماہ کی بچی کے ساتھ ابیوز ہوا تھا. تو بس اس کی کنڈیشن بہت بری تھی، اور وہ میرے پاس مدد کے لیے لے کر آئی کہ آپ مجھے بتائیں. میں میری بچی، اس کو لگتا تھا میری بچی مر گئی. تو اس زمانے میں جناح ہاسپٹل میں والنٹیئر کرتی تھی. اپنا وقت تھا میرے پاس تو میں چلی جایا کرتی تھی ادھر برنز وارڈ کے اندر. میں ہیلپ آؤٹ کرتی تھی، مرہم پٹی کرنے جاتی تھی بچوں کی، کیونکہ مجھے اچھا لگتا تھا جانا. اور اس برنز وارڈ کے اندر کوئی بھی والنٹیئر نہیں آتا تھا، بیکاز برن ہوئے ہوئے جو وکٹمز ہوتے ہیں ان میں ایک تو کوئی آتا نہیں ہے، کیونکہ وہ بہت دیکھنا بھی تکلیف دہ ہوتا ہے، اور وہ بڑا فریجائل یونٹ ہوتا ہے. وہاں والنٹیئر کو آنے بھی نہیں دیتے ہیں، بیکاز ہائیجین کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. وہاں کھلے زخم ہوتے ہیں. تو اور وہاں پہ بھی جناح ہاسپٹل میں بھی جو برن کے کیسز آتے تھے وہ زیادہ تر ابیوز کے کیسز ہوتے تھے، جن کو بچوں کو باقاعدہ برن کیا گیا ہوتا تھا ایسڈ سے یا آگ لگا کر، یا تو بڑے تکلیف دہ ہوتے تھے. ان کے ساتھ صرف فزیکل ابیوز اٹیچ نہیں ہوتا تھا، ایموشنل ٹراما، مینٹل ٹراما ساتھ ساتھ اٹیچ ہوتا تھا. بیکاز نیچرلی اگر کوئی آپ کا جاننے والا کرتا ہے تو اس کا ایموشنل ٹراما بہت زیادہ ہوتا ہے. تو ویسے ہی وہ سب چیزیں میرے ذہن میں چل رہی تھیں. اور پھر یہ واقعہ ہوا تو یہ بچی میرے پاس آئی تو میں جناح ہاسپٹل اس کو لے کے گئی اس وقت. بہرحال اس کا سب کچھ ہوا. کٹنگ دا اسٹوری شارٹ، وہ بچی 8 ماہ سے لے کر جب تک وہ 1.5 سال کی ہوئی وہ میرے ساتھ رہی میرے گھر میں. تو اس نے وہ ہیل ہوئی. میں نے اس کی ماں کو پڑھانا شروع کر دیا کہ چلو اس کو میں پڑھاتی ہوں تو یہ تھوڑا اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے. شوہر اس کا ڈرگ ایڈکٹ تھا اور وہ دوسرے بچے سے پریگننٹ بھی تھی. اب وہ فیصلہ نہیں لے پا رہی تھی کہ میاں کو میں چھوڑ دوں کیا کروں. لیکن فائنلی آبویسلی اس نے ایک بار اٹیمپٹ نہیں کیا تھا، اس نے اس بچی کو مارنے کا کئی بار اٹیمپٹ کیا تھا. تو فائنلی اس نے تھوڑی اسٹرینتھ پکڑی اور اس نے فیصلہ لیا کہ ایسے آدمی کے ساتھ میں 2 بچوں کے ساتھ کیسے رہوں گی، ہر وقت خطرہ لگا رہے گا. تو پھر اس نے ڈیورس لیا. اور جب نیچرلی جیسے ہوتا ہے ہمارے ملک میں عورتیں انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی فائنینشلی، تو ہر وقت ڈرتی رہتی ہیں کہ ڈیورس کے بعد میں جیوں گی کیسے، میں بچوں کو پالوں گی کیسے. تو اس کو وہ امپاورمنٹ دینے کے لیے میں نے اس کے ساتھ 1 سال کا ایک پروگرام کیا گھر میں، ماں کے ساتھ، اور وہ بچی بھی ساتھ ساتھ بڑی ہو رہی تھی. تو اٹ واز اے ویری ہوم اسکولنگ کائنڈ آف اے پروگرام، جو کہ جس میں بہت زیادہ عنصر نرچرنگ کا تھا، کیونکہ وہ میرے ساتھ تھی. تو اس کو پیار دینا، اس کو کانفیڈنس دینا، اس کو انگریزی سکھانا، اس کو لکھنا سکھانا، بولنا سکھانا، اس کو کمائی کرنا سکھانا. تو ان دوز ڈیز آئی واز ورکنگ ایز اے نیوٹریشنسٹ آلسو. میں نے 14 سال ایز اے نیوٹریشنسٹ کام کیا ہے. سو آئی ٹاٹ ہر ہاؤ ٹو ٹیک ڈیٹا آف دا لیڈیز اینڈ تو اس کو میں نے سیکریٹری بنا دیا اپنی چھوٹی سی کلینکل سیٹ اپ کا. تو اس کے اندر کانفیڈنس آنے لگا، اور وہ چھوٹی سی جو 8 ماہ کی بچی تھی وہ دوڑنے لگی میرے گھر میں، چلتی پھرتی تھی بہت.
تو ایسے جو ہے وہ میں نے نہیں سوچا تھا کہ یہ پروگرام جو کہ ہوم اسکولنگ ٹائپ کا ایک پروگرام تھا، جس میں میں اس بچی کو بیٹھ کے بھی فونکس پڑھاتی تھی اور ماں کو جو ہے لکھنا پڑھنا اور امپاورمنٹ اینڈ انٹرپرینیورشپ اور ان چیزوں پہ ہم باتیں کرتے تھے کہ پیرنٹنگ، اپنے رائٹس جاننا. تو شی ایکچولی بیکیم مائی اسکول، یوں کہنا چاہیے. اس نے مجھے بہت کچھ سکھایا اس عورت نے. تو اس کی وجہ سے میں نے اپنی کتابیں کھولی، میں نے سیکھا کہ میں اس کو کیسے اپنے پاؤں پہ کھڑا کروں. اور اس سے زیادہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں کروں گی، کیونکہ میں خود بھی ایک ہاؤس وائف تھی. اینڈ فرام دیر وہ بچی لیاری کی رہنے والی تھی. تو میں اس کے جب بھی وہ جاتی تھی چھٹی کر کے ویکینڈ پہ، تو میں اس کے پاس گھر پہ بھی جاتی تھی، اس کی ماں سے ملنے، نانی سے ملنے. تو اس پورے دوران جو وہ میرے ساتھ رہی 1.5 سال، میں نے لیاری آنا جانا بہت کیا. لیکن جب میں لیاری آتی جاتی تھی تو میں نے نوٹس کیا کہ یہ واحد وہ ایک اکیلی بچی نہیں ہے جس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یہ ہر دوسرے گھر کی کہانی ہے. ابیوز اتنا زیادہ ریمپنٹ ہے کہ ہم اس کے اوپر ملامت بھی نہیں کرتے. یعنی کہ ہمیں لگتا بھی نہیں ہے کہ ہم کچھ غلط کر رہے ہیں. مارنا، دھکا دینا، برے الفاظوں سے پکارنا. باپ جو ہے وہ بچے کو ماں کی گالی دے رہا ہے تو بچے کے لیے بہت بڑا ایموشنل ٹراما ہوتا ہے کہ میری ماں کو کیوں کوئی کہہ رہا ہے کچھ. سیم ماں بھی یہی کرتی ہے، بچے کے آگے باپ کی برائی کرتی ہے. تو دیٹ از آلسو اے ویری بگ ٹراما فار دا چائلڈ، کیونکہ بچہ تو دونوں سے محبت کرتا ہے نا، وہ نہیں سننا چاہتا ہے ایسی چیز. تو اس دوران لیاری میں اس طرح کے بہت میں نے رجحان دیکھے. 7 سال 8 سال 9 سال کے لڑکے جو ہیں وہ روڈز پہ گھومتے رہتے ہیں انسپروائزڈ، اور جو اسٹریٹ ڈاگز ہوتے ہیں ان کو پتھر مارتے ہیں اور بلیوں کی دم کھینچتے ہیں. تو یہ جو ایک بے حسی ہے، جو ایک ظالمانہ روش ہے، وہ ایز ینگ ایز اے 7 and 8 year old چائلڈ میں بھی ایگزسٹ کرتی ہے. ہاؤ؟ یعنی اس کے پیدا ہوئے دنیا میں آئے ہوئے ابھی صرف 7 سال ہوئے ہیں. یہ تو ہمیں پتا ہے کہ وہ پیدا بالکل پھولوں جیسا ہوا تھا. تو اتنے سے ٹائم میں وہ اتنا ظالم ہو گیا کیسے؟ تو بچوں کی تو معصومیت ہوتی ہے جس کو ہم سنبھال کے رکھ سکتے ہیں. ایسی کیا چیز ان کو اتنی زیادہ مقدار میں ملی کہ وہ ایٹ دا ایج آف 7 اتنے ظالم ہو گئے کہ کسی بھی چیز کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو ان کو فیل نہیں ہوتا، بالکل فیل نہیں ہوتا. وہ اس کو کھیل سمجھتے ہیں. اسی طرح وہ اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کو بھی مارتے ہیں. بقرہ عید کا زمانہ آتا ہے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں ہم چھریاں دے دیتے ہیں کہ چلیں ابھی آپ گلا کاٹیں. تو ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ کچھ کانسیپٹس بہت ایڈلٹ ہوتے ہیں، چھوٹے بچے نہیں سمجھ پاتے ان کانسیپٹس کو. تو بچوں کی مجھے لگا کہ ان کی پوری جو بیہیویئر پیٹرن جو بن رہا ہے نا، وہ جو جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، اور ہم اپنے بڑوں کو دیکھ کر کہتے ہیں لوگ اتنے ظالم کیوں ہو گئے ہیں، لوگ اتنے بے حس کیوں ہیں، کرپشن کیوں اتنی کرپشن بھی تو بے حسی سے ہی نکلتی ہے نا. جب آپ کسی اور کا حق کھاتے ہیں تو بے حس ہو کر کھاتے ہیں. جب بے حسی ہوگی تو آپ کسی اور کا حق ماریں گے نا. تو یہ ایسے کیوں بن گئے ہیں؟ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ ایسے اس لیے بن گئے ہیں کہ چائلڈہڈ میں جب یہ فارمیٹیو ایئرز میں تھے اس وقت انہوں نے دیکھا ہی یہ. اور یہ جو نئی جنریشن جو اس وقت فارمیٹیو ایئرز میں ہے، یہ آج کے جو گرون اپس ہیں ان سے ڈبل مقدار میں ہیں. یعنی their population is 3 times more than us. جب یہ سب بڑے ہو جائیں گے اور سب کو یہی ظالمانہ روش ملی ہے بچپن میں، انہوں نے یہی دیکھا ہے، تو ملک ٹھیک تو ہونے والا نہیں ہے. پھر تو یہ ظالمانہ روش بڑھے گی. اور ہم کوشش کیا کر رہے ہیں؟ ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم بڑوں کو ٹھیک کر لیں جو آلریڈی کرپٹ ہو چکے ہیں. شاید ان کے اوپر کام کرنے میں بہت ٹائم لگے گا، لیکن ایسا کرنے میں کہیں ہم وہ والی ایج نہ کھو دیں جو بچے کی فارمیٹیو ایئرز ہوتے ہیں، جس میں محبت پر اس کا ایمان بحال ہو جائے. بچے کا نا محبت پہ ایمان نہیں ہے، کیونکہ بچہ بھی دیکھتا ہے، ایک ماں بھی دیکھتی ہے اور ایک باپ بھی دیکھتا ہے کہ جیسے ہی میں ہاتھ اٹھاتا ہوں تو میری بیوی میرا کہنا فوراً مان لیتی ہے. اور جب ماں ہاتھ اٹھاتی ہے تو وہ کہتی ہے میں جیسے ہی ہاتھ اٹھاتی ہوں میرا بچہ فوراً میرا کہنا مان لیتا ہے. میں اتنی دیر سے اس کو کہہ رہی تھی کہ نہا لو بیٹا، نہا لو بیٹا، نہا لو، وہ اٹھتا ہی نہیں. جیسے ہی میں نے چیخ کر بولا اٹھتے ہو کہ نہیں،
बच्चे फौरन उठ गया, या अगर थप्पड़ लगाती तो फौरन ही उठ गया। तो खटक करके हमारा ब्रेन जो है उसको प्रोसेस करता है कि यू नो व्हाट, व्हेन यू शाउट, व्हेन यू स्क्रीम्ड, व्हेन यू वर शाउटिंग, द चाइल्ड रिस्पोंडेड इन एन एफर्मेटिव। उठ के उसने वो ओबीडिएंट हो गया फौरन। तो द ब्रेन, यू नो, इट्स लाइक 2 + 2 4, दैट इज द वे इट वर्क्स। तो इतना टाइम तुमने क्यों जाया किया प्यार से बात की? नेक्स्ट टाइम दैट एडल्ट just skips that part of being kind and jumps straight to the part that gives faster results. So that's how humans work. Rationality है ना? बिल्कुल। तो एक काम जिसको करने में थोड़े टाइम में रिजल्ट आ रहा है, तो मेरा तो दिमाग मुझे यही कह रहा है कि मैं उसी काम को करूं। तो इस तरह हम बन गए कौन सी कौम, जो हम कहते हैं डंडा मार कौम। बड़े फख्र से कह रहे होते हैं हम तो। हम बन गए ऐसे इसलिए कि हमने अपने छोटे छोटे से बच्चों को इस चीज पे चलाया है, वो इस पे बिलीव करते हैं। जब हमें किसी चीज के ऊपर ईमान होता है ना, तो हमारे एक्शंस में वो ईमान नजर आता है। exactly. और फिर हमारे आइकॉन्स, जिन लोगों को हम एडमायर करते हैं, हम अपने उन्हीं आइकॉन्स को एडमायर करते हैं जो बहुत ही ज्यादा हम कहते हैं वाह क्या पर्सनैलिटी है। हम किसको बोलते हैं ऐसे शख्स को, वाह क्या पर्सनैलिटी है, जिसमें रोब और दबदबा हो। काश कि हमारे आइकॉन्स बदल जाएं और हम सीधे सादे आहिस्ता बोलने वाले, मोहब्बत करने वाले लोगों को अपना आइकॉन बनाएं। खूबसूरती, फिगर, पावर, प्रोटोकॉल्स, हम उसको अपना आइकॉन नहीं बनाएं। हम उनके आगे पीछे होते हैं। तो बच्चा तो देखता है कि ये लोग तो बड़े एडमायरेबल लोग हैं, तो ऐसा ही बनना चाहिए, यही सही होगा। So our icons need to change, our choices have to change for admiring people. So I am hoping that Yes. that happens soon. You're such a soft-spoken person, और वाकई you have always been my idol, always, always. और आज जितने भी लोग यहाँ सुन रहे हो, तो वो वाकई ये देख रहे हैं कि जब कोई आराम से मोहब्बत से बोलता है, तो हम कितना सुकून से सब कुछ छोड़ छाड़ के सुनते हैं। और अगर इसी इनिशिएटिव के साथ लियारी जैसे इलाके में यू बिगन वर्किंग, तो आपको कितने चैलेंजेस आए होंगे। आई मीन वही बात है कि लोगों को आदत नहीं थी। सो व्हाट वर द इनिशियल चैलेंजेस? इनिशियल चैलेंज तो सिंपल चैलेंज था जो सबको पता था, बिकॉज उस जमाने में वॉर जोन था। तो एंटर होना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज था फॉर समबडी हु वाज नॉट पार्ट ऑफ लियारी। वहाँ लोग एक दूसरे को पहचानते हैं सब। सो इन दोज डेज इफ एनीबडी कमिंग फ्रॉम आउटसाइड लियारी लुक्ड डिफरेंट, फेल्ट डिफरेंट, स्पोक डिफरेंट, उसको फॉलो करते थे। और अक्सर ऐसा फील होता था कि कोई मुझे फॉलो कर रहा है, और मैं घूम कर देखती थी तो फिर मुझे कोई नज़र नहीं आता था। सो लोग रोड के ऊपर मशीन गन्स लेकर चलते थे, जो रॉकेट लॉन्चर होता है ना, वो कंधे पे रखा हुआ लोग रोड्स पे चल रहे होते थे। नोबडी बॉदर्ड, बच्चे चल रहे हैं, बड़े चल रहे हैं कि भाई रॉकेट लॉन्चर लेके कोई जा रहा है। इट वाज लाइक अ वॉर जोन इन दोज डेज। तो वो लोग जो ये लोग करते थे, जो लोग, उनको अपने इलाके का सबका पता होता था कि कौन अंदर आ रहा है, कौन जा रहा है। तो इनिशियल चैलेंज तो मुझे एक्सेप्टेंस की हुई कि एक्सेप्ट करें लोग कि मैं वहाँ सिर्फ और सिर्फ, कोई मेरी अपनी ज़ाती गर्ज नहीं है इसमें, मैं सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट करना चाहती हूँ कि जब अब्यूज़ से किसी बच्चे की ज़िंदगी को स्टार्ट करते हैं, तो हम डाउन द लाइन 30 साल में अपने मुल्क की किस्मत लिख रहे हैं कि हम बहुत ही ज़्यादा जालिम नेशन बनेंगे। तो जो आज बीज हम डालेंगे वो 30 साल बाद हम खाएंगे। तो मैं यही सिर्फ पढ़ाना चाहती थी, और कोई इरादा नहीं था कि कोई प्रॉपर फॉर्मल स्कूल बनाऊंगी, या आई जस्ट वांटेड टू टॉक टू पीपल, कि मैं लोगों को जमा करूँ, एक फोरम सा बने, वहाँ बैठकर बात की जाए। लेकिन ऐसा फोरम बनाने के लिए लियारी में आपको वहाँ का ट्रस्ट लेना बहुत ज़रूरी था। और मैं अगर कोई ऐसी जगह लेकर बैठ जाती कि आ जाएं जी T2F की तरह, या कोई ऐसी जगह, कि मेरा बहुत ज़हन में था कि मुझे ऐसा ही कुछ करना है कि जहाँ बैठ के लोग बात करें, तो कोई भी ना आता। लेकिन जब मैंने ये महसूस किया कि वो बच्ची मेरी, जो मेरे पास बड़ी हो रही थी, वो भी लियारी की रहने वाली थी, वो हो गई 2.5 साल की, उसको ज़रूरत थी प्री स्कूल की, अब दाखिला देना था कहीं। मैंने सोचा कि मैं इसका दाखिला क्यों कहीं करवाऊँ, मैं खुद ही क्यों ना एक प्री स्कूल बना लूँ, जिसमें उस बच्ची को भी मैं दाखिल करूं, और उसके साथ 19 और बच्चे ले लूं, 20 बच्चे लूं, जितने मैं संभाल सकती हूँ, जितनी मेरी गोद में जगह है।
اور جیسے میں نے اس کی ماں کو پڑھایا لکھایا امپاور کیا, اس کی نیچر بدل گئی بالکل. شی واز لائک سیلف پٹی کے موڈ سے نکل کر وہ بالکل انڈیپینڈنٹ, ایک انڈیپینڈنٹ ہنستی ہوئی مسکراتی ہوئی عورت بن گئی, جس کے اندر دل میں نہ کوئی ریزنٹمنٹ تھا اپنے شوہر کے لیے, نہ کوئی ریونج تھا. شی ہیڈ لیٹ گو, اس نے لیٹ گو کر دیا تھا, تو اسی لیے وہ موو کر سکی آگے. تو اسی طرح کی میں 19 اور مائیں لے لوں, اور پھر ان کے اوپر وہی پروگرام, وہی ہوم اسکولنگ کا پروگرام جو اس بچی پہ کیا گیا تھا اور اتنا اچھا رزلٹ آیا, وہ میں 20 بچوں پہ کر کے دیکھوں. تو ابیوز کے اوپر بات کروں کہ ابیوز کے ایفیکٹس کتنے برے ہوتے ہیں, کہ بچے کا جو پورا سوچ ہوتی ہے وہ فلائٹ فریز یا فلائٹ زون میں چلے جاتا ہے, ٹرپل ایف زون میں چلا جاتا ہے. اور اگر ان 3 فلائٹ فریز اور فلائٹ زون کے اندر بچے کی ایجوکیشنل گروتھ نہیں ہوتی, اسٹاپ ہو جاتی ہے, کیونکہ اس وقت وہ صرف فیل کر رہا ہوتا ہے میں خطرے میں ہوں, میں خطرے میں ہوں, اس کی گھنٹی بج رہی ہوتی ہے میں خطرے میں ہوں. اور جس طرح بالکل زینب, جس طرح ہم ایمبولینسز دیکھتے ہیں نا, کبھی میں اکثر ایمبولینسز دیکھتی ہوں جب ان کا وہ اوپر چل رہا ہوتا ہے, لال بتی چل رہی ہوتی ہے, سائرن چل رہا ہوتا ہے, تو اس وقت کیوں سائرن چل رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ کوئی ایمرجنسی کے لیے جا رہی ہوتی ہے نا ایمبولینس, دیٹ شوز دیٹ دیر از این ایمرجنسی. میں دیکھتی ہوں ہمارے بچے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ ایمبولینسز کی طرح ہر وقت وہ ہائپر ایکٹیو موڈ میں ہوتے ہیں, ادھر جمپ لگایا, ادھر جمپ لگایا, ادھر کیا, ادھر گئے, اس کو چھیڑا, اس کو چھیڑا. مجھے وہ ایمبولینس کی طرح لگتے ہیں, جیسے کہ ہر وقت کسی ایمرجنسی موڈ میں. اب ایمرجنسی موڈ کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ خطرے میں ہیں. ان کی جو پوری پرسنالٹی ہے وہ ریکگنائز کرتی ہے کہ میں ہر وقت خطرے میں. کبھی بھی مما تھپڑ مار دیں گی, کبھی بھی ٹیچر بےعزتی کر دیں گی, کبھی بھی کوئی گلی کے انکل کھینچ کر اپنے پاس بلا لیں گے, کبھی بھی ابو امی کو مارنا شروع کر دیں گے. تو کیا ہوتا ہے, ان کا وہ سائرن ہر وقت بج رہا ہوتا ہے بچوں کا. تو دیر آلویز ان دس ہائپر ایکٹیو موڈ. اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شریر ہے, لفظ لگاتے ہیں شیطان ہے, کہیں بیٹھتا نہیں ہے. It is just a body response to danger, just like an ambulance. وہ ڈینجر آپ ریموو کر دیں, سائرن خود بخود بند ہو جائے گا, بچہ کام ڈاؤن ہو جائے گا. بالکل خطرے ہٹا دیں اس کے ارد گرد سے سارے جتنے ڈینجرز ہیں. اب ان ڈینجرز کو ریکگنائز کرنا اور ان کے پیرنٹس کو وہ ڈینجرز دکھانا کہ آپ کے ارد گرد کون سے ڈینجرز ہیں, ان کو ریکگنائز کریں. کہاں کہاں بامبز لگے ہوئے ہیں, کہاں کہاں ٹریپس لگے ہوئے ہیں, کہاں کہاں کانٹے ہیں, ان چیزوں کو آپ ریکگنائز کریں اور وہ خطرات بچے کی زندگی سے ہٹا دیں. تو آپ دیکھیے گا بچہ کتنا کام ہو جائے گا, پیسفل ہو جائے گا. اور جب پیسفل ہو جائے گا تو جو پڑھے گا وہ اس کے ذہن میں جائے گا, جو سیکھے گا اس پہ عمل کرے گا. وہ نہیں عمل کرے گا جب تک وہ فلائٹ یا فریز زون میں رہے گا. دیٹ از دا پرابلم. تو یہ کرنے کے لیے میں نے جو ہے وہ 19 اور مائیں ڈھونڈی, اور میں نے وہ مائیں ڈھونڈی جن کے ساتھ ویسا ہی کوئی کیس تھا جیسا کہ اس بچی کی ماں کے ساتھ تھا. مطلب میں نے کوشش کی سنگل مدرز ڈھونڈوں, یا کسی کا ہسبینڈ اگر بہت بیمار ہے, خود کماری ہے, سم کائنڈ آف اے پرابلم. سو کیونکہ میرا پروگرام ہی had to cater to mothers who are struggling and to children who were going through some sort of trauma, mental, emotional, physical or sexual, any kind of trauma, اور neglect جو سب سے بڑا trauma. تو مجھے وہی بچے اٹھانے تھے تاکہ ان کا رزلٹ مجھ پہ میں دیکھ سکوں. مجھے ایسے فیملیز نہیں چاہیے تھی کہ جو آلریڈی بہت ہی اچھی ہیں, زبردست ہیں, اور ان کو میں دیٹس ناٹ اسکولنگ. اسکول کا مطلب ہے آپ ان بچوں کو لیں جو لاسٹ ہیں اور ان کو ڈائریکشن دیں. اگر آپ کریمز اٹھا کے کہتے ہیں کہ ہم بہت اچھی اسکول ہیں, تو کام تو ان کے پیرنٹس نے کیا ہے ان کے اوپر, اسکول نے پھر کیا کیا ہے. تو بس پھر وہ پری اسکول بنایا, اس کا نام تھا ابتدائی, کرن ابتدائی اسکول. اب اس کے لیے جگہ چاہیے تھی, کہاں سے جگہ آئے گی؟ تو بس یہ بڑی کہانیاں ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے کس طرح راستے بنائے ہیں, کہ بس اب وہ بڑی لمبی کہانی ہے کیسے وہ جگہ ملی. مسجد کے ساتھ جگہ تھی, وہ ہم نے, وہ بھی ایک اسکول ہی تھا, اس کا نام کرن ہی تھا, اور میں نے نام نہیں بدلا. لیکن وہ ایک اسکول ایسا تھا کہ جس میں ہر ایج کے بچے, یعنی زمین پہ بیٹھ کے اس طرح, کوئی ایج نہیں تھی اس میں, 9th 10th تک بھی 2 کمروں کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے ان سب بچوں کو جو وہاں اس کرن اسکول کے اندر تھے
تقریباً 200 بچے تھے اس میں, 2 کمروں میں پڑھتے تھے 200 بچے, چھوٹے چھوٹے کمرے تھے. سب سے پہلے تو میں نے ان کو ریلوکیٹ کیا, ان کو بہتر سکولز میں ڈالا, کیمپس سکولز میں, اور ان کو ڈونرز دیے اور ان کو میٹرک تک پڑھایا وہاں پہ. وہ 2 کمرے خالی ہوئے, ان 2 کمروں کو پورا رینوویٹ کیا اور اس کو پری اسکول بنایا جسٹ فار 20 kids. نام میں نے نہیں بدلا بیکاز وہ کمیونٹی نے مل کے نام رکھا تھا, تو مجھے کرن نام اچھا لگا, میں نے کہا ہم نام نہیں بدلتے, یہ آپ لوگوں کا رکھا ہوا نام ہے, اس کو ہم ایسے ہی رہنے دیں. تو وہ کرن ابتدائی ہی نام رہنے دیا, لیکن اٹ بیکیم جسٹ اے پری اسکول آفٹر دیٹ, اٹ بیکیم این ابتدائی اسکول. اور اس میں The way مینڈیٹری you تھا کہ evacuated, madam, کتنا بڑا لیسن ہے یہ اسکول اونرز کے لیے کہ آپ نے جو بچے آلریڈی وہاں آ رہے تھے ان سے ان کا اسکول نہیں چھینا, ان کو پہلے لوکیٹ کیا, پھر جی کمروں کو رینوویٹ کیا, اور پھر جی وہ بچے لائے. دس از اے وہ تو لیسن. اسکول تھا, وہ تو اسکول تھا ہی نہیں نا زینب, وہ تو صرف 2 کمرے تھے چھوٹے چھوٹے سے, اتنے چھوٹے کمرے ہیں ابھی بھی ہیں وہیں پر, میرا ابھی بھی ابتدائی چل رہا ہے, چھوٹے سے کمرے ہیں بالکل, یعنی آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ اس کے اندر وہ بچے 200 تھے کیسے. تو وہاں سے جب وہ بہتر اسکولز میں گئے تو وہ تو ان کے پیرنٹس تو بہت خوش تھے کہ ہماری, کیونکہ وہ فیس نہیں دے سکتے تھے, تو ان کو فیس والی اسکول میں ڈالا. اور ان کا حالانکہ ایجوکیشنل لیول بھی صحیح نہیں تھا, ان کو تھوڑا سا اور محنت کر کے پڑھا کر پھر ان اسکولز میں ڈالا. جب وہ کمرے 2 خالی ہوئے تو مجھے وہ جگہ بڑی سیف لگی, اس لیے کہ وہ مسجد کے ساتھ اٹیچ تھی, وہ مسجد کی ہی جگہ ہے, ہم مسجد کو رینٹ دیتے ہیں اس کا. اور وہاں پہ پھر مینڈیٹری تھا اس کے ساتھ کہ بچوں کے ساتھ ماں کو پڑھنا ہوگا, اور وہی نرچرنگ, وہی پیار جو میں نے اس ایک ماں کو دیا تھا, وہ میں نے 19 ماؤں کو, 20 اس کو ملا کے 20 ماؤں کو مزید آگے 2.5 سال کی عمر سے لے کر وہی پیار دیا, وہی ان کو گرومنگ کی, ان کو انگریزی سکھائی, ان کو بولنا اٹھنا بیٹھنا چال, اور ان ساتھ ساتھ اپنے آپ سے ایک وعدہ کیا جو لکھ لیا میں نے اپنے پاس کہ یہ بچے انہی سکولز میں جائیں گے جن سکولز میں میرے بچے, میرے اپنے بچے گئے ہیں. ان کو مجھے کسی اسکول میں نہیں پڑھانا کہ آپ ادھر پڑھو, آپ غریب ہو, میرے بچے وہاں پڑھیں. تو یہ بہت بڑا چیلنج تھا, کیسے تیار کرتی میں ان بچوں کو ٹو گو ٹو, میرے بچے کراچی گرامر اسکول گئے. اب وہ لیول کی اسکول میں ڈالنا, اس کے لیے ایک انٹرویو ہوتا ہے, آپ کو پتا ہے ریٹ ریس کس طرح کی ہے, پیرنٹس کے انٹرویو, بچے کے انٹرویو. لیکن میں نے اپنے آپ سے کہا تھا کہ میں نے اگر یہ نہیں کیا نا تو دیر از نو پوائنٹ. ایجوکیشن دینی ہے تو ٹرانسفارمیشنل ایجوکیشن ہو اور ایکول اپرچونٹی ایجوکیشن ہو, تاکہ ان بچوں کا نیٹ ورک بنے, جب وہ مین اسٹریم اسکول میں جائیں تو ان کے دوستوں کا نیٹ ورک بنے, اور اس نیٹ ورک میں جب وہ گرو کریں گے پھر ساتھ یونیورسٹی جائیں گے, دیٹس وین دیئر لائف از گوئنگ ٹو چینج. تو ود ان این ایئر, 1 سال میں جو پہلا لاٹ تھا 20 بچوں کا, ان کو ہم نے بھیجا مین اسٹریم اپلائی کرنے. اٹ واز اے ہیوج ڈے فار می دیٹ ڈے. My جو goodness, بچہ, such a جو happy story. آئی نو, جو بچہ جہاں اپلائی کرتا جائے وہاں وہ میرٹس پہ کلیئر کرتا جائے. MashaAllah. سینٹ مائیکل, حبیب پبلک اسکول, داؤد پبلک اسکول, لائک ڈی ایچ اے کی اسکولس. ایک بچے نے گرامر اسکول کا بھی ٹیسٹ کلیئر کیا, لیکن مجھے گرامر میں ڈالنا نہیں تھا. I didn't want to because that was too big a jump, too big. مجھے لگ رہا تھا کہ I will eventually take them there, but first I want them to go into some kind of a mainstream school جہاں ان کو ایک diversity ملے. So St. Michael was one school that I felt کہ that is a school where they will get the diversity, اور لیاری سے نکلیں گے بچے باہر, پیرنٹس کو موقع ملے گا دوسرے اسٹراٹا کے پیرنٹس سے ملنے کا. تو پھر بچے ہیپی ہوم اسکول گئے, آرٹس اینڈ سائنس اکیڈمی گئے, حبیب پبلک اینڈ سینٹ مائیکل. دیز ور دا انیشیل اسکولس جس میں بچوں کا داخلہ ہوا, آغا خان اسکول بھی. اور وہاں سے پھر میں نے اپنے دوستوں سے بات کی کہ دیکھو ان بچوں کا سب کا داخلہ ہو گیا ہے, اب ان کو ایک اینجل ڈونر کی ضرورت ہے ان کی فیس ادا کرنے کے لیے. Within I think 2 hours I had 20 donors standing up saying کہ ہم اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں. پتہ ہی نہیں چلا کیسے اڈاپٹ ہو گیا. پہلے سال میں بچوں نے ایکسل کیا ان سکولز کے اندر, تو میں نے سکولز میں اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر دیا. سب سے پہلے سینٹ مائیکل آگے آیا, اس نے کہا کہ آپ کے ہائی اچیورز کو ہم 50% سبسڈی دیں گے. پھر ہیپی ہوم اسکول آگے آیا, اس نے کہا ہم آپ کے ہائی اچیورز کو 50% سبسڈی دیں گے. تو وہاں سے ڈونر کے اوپر سے بھی بوجھ ہلکا ہوا, اور اس طرح ہوتے ہوتے within 12 years آج we have 150 children going to mainstream schools, اور اس میں ایڈ ہو گئی ہیں ہماری نئی schools, جنریشن, ریفلیکشن, حق اکیڈمی اینڈ داؤد پبلک, اوریجنس,
ان سکولز میں بھی اب بچے ہمارے جا رہے ہیں کراچی ہائی اسکول اینڈ کلفٹن گرامر اسکول، یہ سب سکولز میں. اب یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ سارے بچے صبح کرن گھر آتے ہیں. کرن گھر کیا ہے؟ وہی کرن ابتدائی اسکول جہاں پہ چھوٹا سا مونٹیسری چلتا ہے. آہستہ آہستہ اس کے قریب کے ہم نے جگہیں، اس کے سامنے ایک بلڈنگ تھی وہ ہم نے لے لی اور وہاں ہم نے بنا دیا کرن گھر. اور وہ ہم نے بنایا ان بچوں کے لیے جو مین اسٹریم سے واپس آتے ہیں، گھر جاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں. کچھ بچے ہمارے پاس کھانا کھاتے ہیں اور اس کے بعد اراؤنڈ 3 بجے 3:30 بجے ان کی ایکیڈیمک ہیلپ شروع ہو جاتی ہے کرن گھر میں. ٹیوٹرز آر آلویز موجود دیر. ان کے لیے انٹرنیٹ سروسز موجود ہیں کیونکہ بچے اب بڑے ہو گئے ہیں. وہ بچی جو 2004 میں میرے پاس آئی تھی وہ کالج چلی گئی ہے ابھی. تو وہ سارے بچے ماشاء اللہ دیو انٹرڈ کالج. میری ایک بچی سیڈر کالج میں فل اسکالرشپ پہ گئی ہے. ایک بچہ میرا نکسر کالج اور فل اسکالرشپ پہ گیا ہے. یہ وہی والے بچے ہیں جن سے میں نے 2006 میں سٹارٹ دیا تھا. تو الحمدللہ the journey has been الحمدللہ میری ایکسپیکٹیشن سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے راستے بنائے. بہت اچھے لوگ جڑتے چلے گئے. کبھی مجھے محنت ہی نہیں کرنی پڑی، لوگ خود بخود جڑتے چلے گئے. یعنی میرے پاس ایسے ہوتا ہے کہ میرے پاس ڈونر ہوتا ہے اور بچہ نہیں ہوتا. وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ اسپیئر میں ڈونر ہوتا ہے کہ اچھا جلدی کوئی بچہ آپ کا تیار ہو تو ہم اس کو اسپانسر کریں. تو اینڈ دا ٹیم. اچھا، یہ جو میری بچے تیار ہوتے ہیں میڈم اور یہ بچے جب واپس لیاری آتے ہیں، فار ایگزامپل اب ایک بچہ مین اسٹریم اسکول میں جانے لگا ہے، اس کا کتنا اچھا امپیکٹ پڑتا ہوگا دوسرے بچوں پر کہ یہ دیکھو یہ ہمارے ساتھ کا بچہ ہے، اور یہ امپیکٹ کتنا لارج ہوتا ہے. بیوٹیفل. بہت زیادہ. یہ ان کو ہم کہتے ہیں ایمبیسیڈرز آف چینج. ہم ان بچوں کو کہتے ہیں کہ یہ ایمبیسیڈرز آف چینج ہیں. وہ اپنے آپ کو بھی کہتے ہیں. اس میں جو فرسٹ بچے گئے نا 20، انہوں نے سب سے زیادہ بیریئر توڑے ہیں اپنے پیچھے آنے والے بچوں کے لیے. انہوں نے اپنی فیملیز کے اندر ٹرینڈز توڑے ہیں. دے آر پیراڈائم شفٹرز. لیکن اس کی وجہ سے ان بچوں نے برنٹ بھی لیا ہے. جیسے سپاہ سالار ہوتے ہیں نا آگے ایروز کھاتے ہیں، تو ان بچوں نے ایروز بھی بہت کھائے. تو وہ جب روتے تھے کبھی کبھار کہ ہماری فیملی ساتھ نہیں دیتی، وی آر ٹرائنگ ٹو چینج تھنگس، پھر ان کو ہم ایموشنل سپورٹ دیتے تھے. وہ پھر کرن گھر میں آتے ہیں تو ہمارے پاس رات تک ہوتے ہیں. تو ہمارے پاس تھیراپی، کاؤنسلنگ سب چل رہی ہوتی ہے. میرے پاس آ کے بیٹھ جائیں گے قریب ہو کے، مطلب دکھ درد بیان کریں گے کہ مما سمجھ نہیں رہے، ابو سمجھ نہیں رہے. پھر ان کی امی کو بلا کے ہم کہتے ہیں آپ کیوں نہیں سمجھ رہے کہ یہ کو ایجوکیشن میں پڑھتے ہیں تو ان کے دونوں قسم کے دوست ہوں گے، تو وہ پھر سمجھانا پڑتا ہے. میری بات بہت سمجھتے ہیں پیرنٹس، بہت میری بات کو سنتے بھی ہیں، عزت کرتے ہیں. اور اب تو ہمارے پیرنٹس میں سے اتنی مائیں تیار ہو گئی ہیں جنہوں نے کرن فاؤنڈیشن کی بھاگ دوڑ سنبھال لی ہے. یعنی میری مدر میں سے ہی ایک مدر میرا انٹائر پری اسکول سنبھالتی ہے. شی از دا لیڈ آف دا پری اسکول. شی از دا لیڈ ڈائریکٹریس آف دا پری اسکول، ابتدائی اسکول. اندر مدر جس کا بیٹا حق اکیڈمی جاتا ہے، اس مدر نے میری پوری مینجمنٹ سنبھالی ہوئی ہے کرن گھر کی. شی از دی انٹائر مینیجر آف دا رننگ، آپریشنل مینیجر. اسی طرح ایک اور ہماری مدر ہیں، انہوں نے ہمارا جو گورنمنٹ اسکول جو ہم نے اڈاپٹ کیا 6 سال پہلے 2014 میں، ہم نے گورنمنٹ اسکول بھی اڈاپٹ کر لیا، جس کی وجہ سے ہمارے اب بچے گورنمنٹ اسکول میں تقریباً 700 کے قریب بچے ہیں وہاں جو وہیں پڑھتے ہیں گورنمنٹ اسکول میں. مگر وہ اسکول بچوں کو اس طرح تیار کر رہا ہے کہ وہ وہاں میٹرک گریجویٹ کرنے کے بعد ان کے ایڈمیشن بہترین کالجز میں ہو رہے ہیں. اس سال ہمارے تقریباً 8 لڑکے آن اسکالرشپس ہیو گون ٹو حبیب کالج فرام دا گورنمنٹ اسکول. تو دیٹس اے ہیوج اچیومنٹ آلسو کہ وہ وہاں پہ میٹرک کرنے کے بعد اچھی کالجز جا رہے ہیں. تو ایونچولی تو یونیورسٹی ان کو اچھی ملے گی. تو یہ 2 پروگرام سائملٹینیس چل رہے ہیں. تو وہاں پہ بھی اس گورنمنٹ اسکول میں بھی ہماری مدرز ہی وہاں کی فاؤنڈیشن گروپ کی ہیڈ ہو گئی ہیں. ایک مدر ہیں ہماری جو دوسری مدرز کو پڑھاتی ہیں، تو انہوں نے خود پڑھا پہلے ہمارے پروگرام سے، اور اب وہ پورے مدرس کو وہ جگنو پروگرام پڑھاتی ہیں، ان ماؤں کو جن کو بالکل لکھنا پڑھنا نہیں آتا. تو یہ وہی مدرس پڑھ کے نا واپس سسٹم کے اندر آ رہی ہیں. تو مجھے الحمدللہ اب بس مجھے صرف انسٹرکشنز دینی ہوتی ہیں. ماشاءاللہ جس طرح وہ ٹیم چلا رہی ہے کرن کو، امیزنگ. کمیونٹی کی ٹیم ہے، ساری وہیں کی کمیونٹی کی ٹیم ہے جو اس پروگرام کو چلا رہی ہے. اٹ از امیزنگ. اٹ از سچ اے میریکل. کبھی کبھار کہ حالانکہ آئی ایم دا فاؤنڈر، مجھے خود بھی نہیں سمجھ آتا کہ یہ کتنا بڑا میریکل ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو
بہت ہی پیار سے سنبھال کے رکھا ہے, مجھے ایسے لگتا ہے. مطلب بہت ہی آپ کی نیت جو ہے کہتے ہیں نا کہ نیت کا تو اجر ہے ہی, تو آپ کو دنیا میں ہی نظر آتی ہے نیت کہ اتنی بیوٹیفلی, مطلب آپ جیسے کہہ رہی ہیں کہ کچھ کرنا ہی نہیں پڑتا کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے اپنے کریڈل میں خود سنبھال کے رکھا ہوا ہے. اچھا, یہاں میڈم فاطمہ شاکر کا ایک کوشچن ہے جو میرے دل میں بھی کافی دیر سے آ رہا ہے کہ آف کورس جرنی تو ہے آپ کی, اتنی لمبی جرنی ہے, تو شروع میں تو کافی اتار چڑھاؤ آئے ہوں گے, تو ایسے ٹائم پہ آپ کو کبھی ایسا لگا کہ نہیں ہے ممکن, کس نے موٹیویٹ کیا, کون نظر آیا اس وقت جب آپ کو لگا کہ نہیں ہو سکے گا؟ نہیں ہو سکے گا تو کبھی بھی نہیں آیا میرے ذہن میں. پرابلمس تو بہت آئیں. ایک ٹائم تھا کہ ڈرین ہو جاتی تھی میں, اور وہ ابھی بھی آتے ہیں وہ ٹائم, ڈرینیج کے ٹائم آتے ہیں جہاں آپ اچھا کام کرتے ہیں وہاں آپ کے اگینسٹ بھی لوگ بہت ہو جاتے ہیں. جیسے فار انسٹنس جب سے ہم نے گورنمنٹ اسکول اڈاپٹ کر کے اس کو ایک مین اسٹریم اسکول کی طرح بنا دیا, ہمارا جو گورنمنٹ اسکول ہے وہ کسی سے بھی آپ کمپیئر کر لیں, یو کین کمپیئر اٹ ٹو اینی پرائیویٹ اسکول. میں نے اپنی ساری آنکھوں وہاں سے دیکھا ہوا ہے فیسلٹیز, میڈم, بیوٹیفلی میڈ. اور ساری فیسلٹیز موجود ہیں, سب قسم کے اسپورٹس ہوتے ہیں جو آپ مطلب وی ایون ہیو بو اینڈ ایرو وہاں پہ سکھایا جاتا ہے, تیر اندازی, تو مارشل آرٹس اینڈ اسکریبل اینڈ چیس اینڈ فٹ بال, جمناسٹکس, وی ہیو ایوری تھنگ I الحمدللہ. remember I was waiting at the gate and آپ کے پوسٹرز لگے ہوئے تھے سب طرف, تو تھیٹر کا پوسٹر تھا, پھر چیس کلب کا پوسٹر تھا, and I had رشیدہ محمد my friend with me and we were talking کہ یار کیسے مینج کرتے ہوں گے یہ لوگ, کیا گھر نہیں جاتے ہوں گے, سارا دن یہیں رہتے ہوں گے؟ گھر نہیں جاتے Amazing. ہیں, رات ہو جاتی ہے ہمیں وہاں پہ. لیکن سب سے جو اس میں بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ وہ گورنمنٹ کا کیمپس ہے جس کو ہم نے اڈاپٹ کر کے رینوویٹ کر کے ریویمپ کیا ہے, تو وہ بالکل فری ہے. تو اب جب یہ ساری فیسلٹیز اگر وہاں کے رہنے والوں کو وتھ ویری ہائی کوالٹی ایجوکیشن آلسو, کہ بچے وہاں سے نکل کے بہترین کالجز جا رہے ہیں, اور کالجز میں پھر ان کو ہم اسکالرشپ بھی دیتے ہیں, کیونکہ پرائیویٹ کالجز میں اگر جاتے ہیں تو پھر ان کو کرن فاؤنڈیشن سپورٹ کرتا ہے وہاں جانے میں, چھوڑتے نہیں ہیں بچوں کو. تو یہ سب مل رہا ہے فری میں, تو ظاہر ہے جو ارد گرد پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشنز ہیں وہ اتنے خوش ہوں گے, کیونکہ ناؤ پیپل آر گیٹنگ دی اویئرنیس کہ اگر گورنمنٹ اسکولز جو کہ فری ہونی چاہیے, اگر ساری گورنمنٹ اسکولز اس طرح سے چلنے لگیں تو ساری عوام کو فری ایجوکیشن ملنے لگے گی. بالکل. تو پرائیویٹ ایسوسی ایشن وہاں کی تو پھر کیا کرے گی؟ تو اس لیے گورنمنٹ اسکولز کو بننے مت دو. That's the whole idea. اور گورنمنٹ اسکولز اتنی ساری ہیں لیاری میں, بڑے بڑے کیمپسز ہیں خالی پڑے ہوئے ہیں, یا اگر اسکول بچے ہیں اس کے اندر تو ٹیچر سنسیئر نہیں ہیں. بہت کم ایسی گورنمنٹ اسکولز ہیں جن کے پرنسپلز یا جن کے ٹیچر سنسیئرلی پڑھا رہے ہیں. تو ایک ولی محمد اسکول ہے, گرلز اسکول ہمارے ایریا کے اندر, وہ خود سے وہاں کی ٹیچر, لیکن کیوں, وہاں کی جو پرنسپل ہیں وہ ہماری کرن کی مدر ہیں. تو انہوں نے کرن جوائن کیا اپنی بچی کے لیے, ان کی بچی کا ایڈمیشن ہمارے کرن کے تھرو سینٹ مائیکل میں ہوا. وہ مدر کی پوری کلاسز میں ہمارے پاس آئیں, وہ پہلے سے ہی بہت ٹیلنٹڈ ہیں, بہت ماشاءاللہ شی از اے ٹیچر. لیکن ایک جذبہ جو ہوتا ہے نا, وہ خود کہتی ہیں کہ مجھے کرن سے یہ جذبہ آیا ہے, تو انہوں نے اپنا گورنمنٹ اسکول اتنا اچھے سے چلا رہی ہیں وہ سنسیئرلی. تو واٹ ڈز اٹ ریکوائر, اتنی بڑے بڑے کیمپسز کو چلانے کے لیے پھر ریکوائرمنٹ کیا ہے, پری ریکوزٹ کیا ہے, سوائے دیانتداری کے. سب کچھ تو ہے گورنمنٹ کے پاس, پیسہ ہے, ٹیچرز ہیں, تنخواہیں ہیں, بچے بھی موجود ہیں, نیٹ بھی موجود ہے, پیاسے ہیں بچے پڑھنے کے لیے, کتابیں فری ہیں, تو پھر کمی کہاں ہے, کیوں نہیں چل رہے اسکول؟ مجھے یاد ہے میڈم, میں بی ایڈ کی ٹیچنگ پریکٹس کر رہی تھی, اور ہمیں گورنمنٹ اسکول میں جیسے بھیجا جاتا ہے ٹیچنگ پریکٹس کے لیے, تو جس دن ہم لوگ انٹر ہوئے کلاس میں, میرے کافی سارے کلیگز ابھی دیکھ بھی رہے ہیں, وہ کہیں گے کہ یہ بات سچ ہے, بچے لسٹ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ اب ہمیں یہ پڑھا دیجیے گا, یہ پڑھا دیجیے گا, یہ پڑھا دیجیے گا. مطلب ایسا شوق تو میں نے پرائیویٹ اسکول کے بچوں میں دیکھا ہی نہیں ہے, جن کے اوپر اتنا خرچ کرتے ہیں ماں باپ, اتنی امیدوں کا انبار, اتنے ایکسپیکٹیشنز, ڈریمز, پتہ نہیں یہ ان بچوں میں نہیں ہے جو گورنمنٹ اسکول کے بچوں میں مجھے نظر آیا. لسٹیں بنی ہوئی تھی باقاعدہ. اچھا میڈم, میرا ایک کویشچن تھا کہ اس جرنی میں ہم نے ماں کے رول کی تو کافی ساری بات کی, میں آپ کا ویڈیو دیکھ رہی تھی ہو یقین والا, اور آج میں نے واپس دیکھا, میں اکثر دیکھتی ہوں, آج میں نے واپس دیکھا, تو اس میں نے سنا آپ نے کہا کہ فادرز کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے, اور کبھی کبھار آپ کو ایسا لگتا ہے کہ فادر سے اگر کوئی بات کر دی جائے تو وہ بہت جلدی وہ چیز ہو جاتی ہے, تو اس کے بارے میں اگر آپ تھوڑا ریٹ کریں.
اصل میں دیکھیں زینب، ہماری کلچر اور ہمارا دین، یہ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ہمارا کلچر ہمارے دین سے ہی نکل کے بنا ہے، ٹھیک ہے. اگر ہماری کلچر میں میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے ہماری، اب اس میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی کو یا تو ہم اپنے حق میں اس کو پازیٹیو کی طرف لے جائیں یا یہ ہمارے اگینسٹ ہو جائے. میل ڈومینیشن ہے ہی ایک غلط چیز، ڈومینیٹ کرنا. کچھ سمجھتے ہیں ڈومینیشن کا مطلب ہے مارنا، اور ڈومینیشن کا مطلب ہے، لیکن ڈومینیٹ انسان رسپانسبلٹیز میں بھی تو کر سکتا ہے. ڈومینیٹ انسان محبت میں بھی تو کر سکتا ہے، کہ اگر آپ ڈومینیٹنگ ہیں تو کوئی بات نہیں، ہم نے ایکسیپٹ کیا، آپ بڑے ہیں، آپ میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی، نو پرابلم، وی ہیو نو پرابلم ود دیٹ. بٹ دین پلیز ڈومینیٹ ان رسپانسبلٹی، dominate yourself in nurturing, dominate yourself in love. تو آپ ڈومینیشن لے لیں اس چیز میں، آگے ہو جائیں، ہم بہت خوش ہیں اس میں. تو اگر ہم اس طرح سے اگینسٹ چلیں گے اور لڑتے رہیں گے، اس سے فرکشن بڑھ ہی رہی ہے، کم نہیں ہو رہی. تو جب فادرس کے ساتھ جب میں بیٹھتی ہوں اور ان سے بات کرتی ہوں، تو بیکاز اٹ از اے میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی اینڈ دیر از نو پوائنٹ فائٹنگ اگینسٹ اٹ. ان فیکٹ میں نے اس کو امبریس کیا. امبریس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے یہ امبریس کیا کہ وہ اب ہاتھا پائی کر سکتے ہیں یا وہ بدتمیزی کر سکتے ہیں. میں نے اس چیز کو امبریس کیا کہ اگر ان پہ ذمہ داری زیادہ ہے، بینگ دا میل، then why not work on the fathers to make them the softest family members of their family. اگر وہ بندہ بدل جاتا ہے جو کہ گھر میں ڈومیننس رکھتا ہے، تو گھر کا ماحول کتنی جلدی بدلے گا. تو اس لیے جب کوئی گھر میں کوئی پیراڈائم شفٹ کرنا ہو، فار انسٹنس مثال کے طور پہ، اگر میں چاہتی ہوں کہ گھر میں آج سے کوئی بھی تو اور تم کر کے بات نہیں کرے گا، بچوں سے ہم سب آپ کر کے بات کریں گے، اور ہم ایک دوسرے سے بھی آپ کر کے بات کریں گے. اب وہاں پہ تو کسی کی بھی یہ عادت نہیں ہے، ان کو لگتا ہے یہ کوئی ڈرامے والے طریقے سے اتنے نخرے سے کیوں بات. لیکن جب میں فادر کو یہ بات سمجھا دیتی ہوں، اور فادر ایک دفعہ جا کے گھر میں یہ کہہ دے گا آج سے کوئی بھی تم کر کے بات نہیں کرے گا، سب آپ کر کے بات کریں گے، تو اس نے اپنی ڈومیننس ایک پازیٹیو چیز پہ استعمال کی. آج سے ہمارے گھر میں کوئی بھی ہاتھ نہیں اٹھائے گا. جب یہ فادر کہہ دیتا ہے نا تو سب چھوڑ دیتے ہیں. تو واٹ آئی ٹرائیڈ واز کہ یہ جو میل ڈومیننس ہے، اس کو وی یوٹیلائز اٹ فار دا بیٹرمنٹ، فار دا سافٹننگ آف دا ہاؤس، کہ آپ ہی رہیے گھر کے بڑے، کوئی اعتراض نہیں ہمیں، لیکن آپ ہی سب سے زیادہ ملائم ہو جائیے. خود بخود وہ جب ملائم ہو گیا فادر، خود بخود آفٹر این ایئر ڈومیننس ہی رہی ہی نہیں، میل ڈومیننس ورڈ ہی ختم ہو گیا، سب ایکول ہو گئے. میڈم اب تو ہم پتہ نہیں اتنی ساری باتیں ہم نے کر لی اور انٹرویو ختم کرنے کا وقت آ گیا. اور بس میں یہ کہنا چاہوں گی میڈم اینڈ میں کہ آپ سے اتنا کچھ سیکھنے کو ملا ان 47 منٹس میں. آپ ساری باتوں کو ایک مجموعی جملے میں اگر جوڑ کر کے ایک میسج دے سکیں، ایک ایسا پریکٹیکل میسج جو سارے سننے والے ایز اے مدر، ایز اے ٹیچر کرنے لگ جائیں، شاید ہم بھی تھوڑا تھوڑا سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کر سکیں. ایسا کوئی ایک میسج. میسج تو ایک ہے، مگر اس میں 2-3 باتیں ہیں. پاز کرنا، ہر بات میں پاز کرنا سیکھیں. کوئی چیز ہو تو رک جائیں، تھوڑا سا اس کے بارے میں سوچیں، اور جب سوچ لیں تو اس کے بعد دوسرے شخص کی بات کو سننے کے بعد، پاز کر کے سننے کے بعد، اس کے جوتوں میں ضرور جائیں. کسی کے لیے کوئی بھی فیصلہ کریں تو اس کے جوتوں میں جا کر پھر فیصلہ کریں کہ یہ میں ہوتی اس کی جگہ تو میں کیا کرتی اپنی بیٹی کے لیے. ہم کسی کو مشورہ دیتے ہیں نا کہ تم اپنی بیٹی کو یہ کر لو، اس کا رشتہ نہیں ہو رہا تو یہ کر لو، اور پتہ نہیں کیسے کیسے مشورے ہم لوگوں کو دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے. لیکن اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے پاز کا بٹن اپنا رکھیں، ہم نے اپنے چھوٹے جو پری اسکول کے بچے ہیں نا، ان کو یہ بتایا یہ پاز کا بٹن ہے. تو جب ہم ان کو کہتے ہیں نا کوئی بچہ کسی کو مارتا ہے تو ہم اس کو ایسے اشارہ کرتے ہیں، وہ سمجھ جاتا ہے کہ مجھے ابھی فوراً سے بدلہ نہیں لینا ہے، پاز کرنا ہے. تو پاز، تو مجھے لگتا ہے کہ ہم سب میں پاز کا بٹن مسنگ ہے. پاز کریں، اور پاز کے بعد سٹیپ 2 ہے کہ اس کے جوتے میں جائیں اور پھر کوئی مشورہ دیں. آپ کا مشورہ ہی بدل جائے گا. تو دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ، کیونکہ ایمپتھی کی بہت کمی ہے.
سمپتھی کو اتنی ہوا دی گئی ہے, چیریٹی اینڈ سمپتھی, چیریٹی اینڈ سمپتھی, یہ لگتا ہے کہ, اور ہمیں لگتا ہے ہم بہت اچھا فیل کرتے ہیں سمپتھی کر کے. We have to stop doing sympathy and start understanding what empathy is. Very right. Summed up beautifully as always, madam. Thank you so much, madam. اتنا کچھ سیکھنے کو ملا, اور امید ہے کہ یہاں جو لوگ موجود ہیں انہوں نے بھی بہت سارا سیکھا ہوگا, اور یہ پاز کا بٹن میں بھی یاد رکھوں گی اور اپنے بیٹے کو بھی ضرور بتاؤں گی, اور جن جن لوگوں کو میں جانتی ہوں, بچے میرے بڑے ہیں جن کو میں پڑھاتی ہوں, مگر میں ان کو ضرور بتاؤں گی, بیکاز دس از سچ اے پریکٹیکل تھنگ دیٹ وی کین پریکٹس. تھینک یو میڈم فار بینگ ود اس, آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے, بہت بہت شکریہ, اور انشاءاللہ ہم چاہیں گے کہ آپ کو واپس کبھی دعوت دے سکیں اسی طریقے سے. جزاک اللہ, تھینک یو سو مچ, میری خوشی ہے اس میں. تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ. تھینک یو میڈم, تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. So I am completely touched and دیکھ رہی ہوں میں آپ لوگوں کے کامنٹس بھی, اور میں جتنا کر سکی میں نے کامنٹس کو اسکرین پر لانے کی بھی بھرپور کوشش کی. تو آج کے سیشن سے ہم نے 3 باتیں سیکھی. پہلی بات ہم نے سیکھی کمیونٹی بلڈنگ, کہ جب آپ کسی کمیونٹی میں ہوتے ہیں, کسی کمیونٹی کا حصہ ہوتے ہیں, تو آپ کی پہلی رسپانسبلٹی اس کمیونٹی کی طرف ہے ڈائریکٹلی. اچھا, میں اس لیے بول رہی ہوں, تنگ مت آ جائیے گا مجھ سے, میں ویسے ہی بہت بولتی ہوں, لیکن ابھی ہمارے پاس 9 منٹ ہے جن کو میں چاہتی ہوں کہ میں کچھ آگے کے جو اناؤنسمنٹس ہیں یا کچھ آگے کی باتیں ہیں ان کے لیے یوٹیلائز کر لوں, لیکن پہلے اس بہت بیوٹیفل سے میسج کو بہت بیوٹیفلی سم اپ کر لوں. تو جس کمیونٹی کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں, جس فیملی کے ساتھ آپ ایسوسیٹڈ ہیں, جس آرگنائزیشن کے ساتھ آپ ایسوسیٹڈ ہیں, پہلے آپ کی پرائم رسپانسبلٹی اس آرگنائزیشن, اس کمیونٹی یا ان لوگوں کے ساتھ ہے جن کے ساتھ آپ ایسوسیٹڈ ہیں, جیسا کہ ابھی ہم نے میڈم سبینہ کھتری سے سنا. دوسرا, ہم نے یہ دیکھا, پریکٹیکلی دیکھا جب میڈم نے یہ ساری باتیں کی, کہ جب آپ کا کاز اچھا ہوتا ہے نا, وہی بات کہ جب آپ آم بوتے ہیں نا, آم کا بیج لگاتے ہیں, آم کا سیڈا پلانٹ کرتے ہیں, اور اس کو پوری دیانتداری سے پانی دیتے ہیں, اس کو دھوپ لگنے دیتے ہیں, اس کو ٹائم دیتے ہیں, اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرا آم کا درخت جلدی سے نکل آئے, پودا نکل آئے, تو آپ کو یقین بھی رکھنا ہے کہ آم کا پودا ضرور نکلے گا, اور آم کا پودا نکلتا ہے, درخت بنتا ہے, اور وہ اسی طرح کے ڈھیروں آم دیتا ہے. اور تیسری بات, پاز کا بٹن بہت نیسیسری ہے. میں آج اس کو اپنی ڈائری میں کہیں لکھ لوں گی, اور میں اس کو زندگی بھر پریکٹس کروں گی. یہ میں وعدہ کرتی ہوں کہ زندگی میں کبھی کوئی مشکل آئی, جب کبھی مجھے کوئی ڈیسیجن لینا پڑا, جلدی سے مشکل ہوا مجھے, میں بہت امپلسو ہوں بائی نیچر, بہت جذباتی ہوں, تو میں کوشش کروں گی کہ میں اپنا پاز کا بٹن دباؤں, 2 منٹ رکوں, سوچوں, اپنے پیروں کو اس کے جوتوں میں رکھوں, اور سوچوں کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتی تو میں کیا کرتی. تو میں یہ بھی ضرور. اور بس جاتے رہتے میں آپ سے یہی کہوں گی کہ اسکلڈ کا جو پلیٹ فارم ہے, ہم یہاں سے کوشش کرتے ہیں, کوشش ہوتی ہے ہماری کہ ہمارا جو تھوڑا سا وقت ہے جو ہمیں ملتا ہے, جب ہم بیٹھ کے گیجٹ کو یوز کر رہے ہوتے ہیں, یا ہم انسٹاگرام پہ یا فیس بک پہ یہاں وہاں گزر رہے ہوتے ہیں, ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں, اس کو کامنٹ چھوڑ رہے ہوتے ہیں, اس کو لائک کر رہے ہوتے ہیں, اگر ہم ان چیزوں کو پروڈکٹیوٹی اور پازیٹیوٹی اور اتنے پیارے لوگوں سے اتنی پیاری باتیں سن کر پھیلانے میں لگ جائیں, تو آپ سوچیں کہ دنیا ہی بدل جائے گی. اگر ہر کوئی یہ پاز کا بٹن اور ہر کوئی یہ چھوٹی چھوٹی 2-3 باتیں اپنی کیپیسٹی میں اپنے گھر میں یوٹیلائز کرنے لگ جائے, اپنے گھر میں اس کو امپلیمنٹ کرنے لگ جائے, تو کتنا بیوٹیفل ہو سکتا ہے ہمارا یہ انوائرمنٹ. تو اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ہم اسکلٹ کی. اسکلٹ پہ اب تک ہم نے جو دیکھے وہ ہمارے پاس افیکٹو کمیونیکیشن اسکلس پہ فاطمہ شاکر نے اتنا بیوٹیفل سیشن دیا. میں کچھ بھول جاؤں تو معاف کیجیے گا, کیونکہ میرے پاس لکھا ہوا نہیں تھا, لیکن میرے پاس ٹائم ہے تو آئی ایم یوزنگ اٹ اپ. دوسرا, ہم نے احسن عمر سے بات کی, ہم نے سگنیفیکینس آف پبلک اسپیکنگ اور اوریٹری اسکلس پہ بات کی. احسن عمر بہت مصروف ہوتے ہیں اور بہت مشکل سے انہوں نے ٹائم نکالا. پھر ہمارے پاس عمر افتخار تھے, پھر ہمارے پاس رشیدہ محمد تھی. عمر افتخار نے ہمیں ریڈنگ رائٹنگ کا کنیکشن بتایا, اتنا بیوٹیفل کنیکشن بتایا. رشیدہ محمد نے ہمیں یہ بتایا کہ ہم جو اسٹوریز پڑھتے ہیں, اگر ہم یہ سمجھ جائیں کہ کس ایج میں مجھے اپنے بچے کو کون سی اسٹوری پڑھانی ہے, اور میں جس ایج میں ہوں اور میں جس فیز میں ہوں مجھے کون سی اسٹوری پڑھنی ہے, اور اس کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے, اپنی زندگی میں کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے, تو میری زندگی کتنی خوبصورت ہو سکتی ہے. ہمارے ساتھ مسٹر مہتاب امید تھے, جو کہ بہت بڑے موٹیویشنل اسپیکر ہیں, اور انہوں نے ہم سے اسٹریس کے بارے میں بات کی, جو میرا, آپ کا, ہمارے گھر میں موجود لوگوں کا, ہمارے آس پاس موجود لوگوں کا المیہ ہے. اب اس کے علاوہ جو آگے آنے والے سیشنز, ہمارے ساتھ مس تسنیم مرثیہ والا تھی, اور مس تسنیم مرثیہ والا نے ہمیں یہ بتایا کہ آن لائن ایجوکیشن جو ایک بہت بڑا چیلنج ہے, اس کو ہم وہ لوگ بدری ہائی اسکول میں کس طرح سے ارلی ایئرز میں, جہاں پر یہ چیلنج ڈبل ہو جاتا ہے, انٹینسو ہو جاتا ہے, ایکسلریٹ ہو جاتی ہے اس کی اسپیڈ, وہاں پر کیسے اس کو ٹیکل کر رہے ہیں. آگے کے لیے آپ کے
क्योंकि देखिए स्किल्ड, मैं ये नहीं कहूंगी कि स्किल्ड मेरा पेज है या फातिमा शाकिर का पेज है या रशीदा मोहम्मद का पेज है क्योंकि वो फाउंडर है मेरे साथ, नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारा पेज नहीं है, ये आपका पेज है। तो अगर आपके पास सिडनी स्केल, एंड ऑफ कोर्स फातिमा प्लीज मुझे याद दिलाती रहो, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के हवाले से सिडनी स्केलर ने हमसे बात की, और कितना अच्छा मौका मिलता है हमें, हम ये साउथ अफ्रीकन टीचर्स को या उन लोगों को जो पाकिस्तान से बाहर हैं, तो इससे इंटरनेट के बनने का, जब इंटरनेट इजाद हुआ होगा तो उसका मकसद ये रहा होगा कि दुनिया को दुनिया से जोड़ा जाए और दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया जाए। लेकिन हम ये रहते हैं दुनिया भर से लोगों को लेकर आए, जहां जहां जिन जिनको हम जानते हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, उनको हम इनवाइट करते हैं। मरियम मोहम्मद आरिफ का सेशन था, फातिमा पूंजा खान, आपको मैं कैसे भूल गई, आई एम सो सॉरी। फातिमा ने हमारे साथ इतना जबरदस्त सेशन लिया था, लाइव सेशन, जहां पर इन्होंने बात की थी कि आज के दौर में जहां ऑनलाइन सेशन सब जो है गैजेट लगे हुए हैं, तो उन गैजेट्स का यूज हम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं और उसको प्रोडक्टिवाइज कैसे कर सकते हैं। डॉक्टर किरण हाशमी, क्या सेशन था, मतलब क्या सेशन था, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट पे ए से लेकर जी तक हर बात काम की, कोई बात मिस करने वाली ही नहीं थी। और भी अगर मैं किसी को भूल रही हूँ तो दोस्तों मुझे याद दिला दो, क्योंकि भूलना अच्छी बात नहीं। शाहिदा शहजाद जो है, उनका सेशन था वर्क एथिक्स के ऊपर, और क्या ब्यूटीफुल सेशन था। मतलब अगर मैं कहीं जॉब करने जा रही हूँ तो मुझे किन किन बातों का पता होना चाहिए एज अ टीचर। ऐसी बातें कौन करता है, ऐसा कौन सा प्रिंसिपल आता है जो आपको बताता है कि एज अ प्रिंसिपल ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है हमारी, वरना लोग तो छुपा रहे होते हैं। ठीक है, तो मैंने काफी सारा बोल लिया, और अब बस मैं यही कहना चाहूंगी कि इसी पोस्ट के थ्रेड में, इफ यू विश टू टेक अप दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ कमिंग ऑन द पेज, आप खुद आना चाहते हैं और इस पेज के जरिए कोई बहुत ब्यूटीफुल सा पॉजिटिव सा मैसेज दुनिया तक पहुंचाना है, तो हमारा पेज आपके लिए बिल्कुल खुला है। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पेज का इनबॉक्स है, मेरा ईमेल एड्रेस जिनके पास है वो, फातिमा शाकिर का ईमेल एड्रेस जिनके पास है वो उसको कांटेक्ट कर सकते हैं, रशीदा मोहम्मद का ईमेल एड्रेस या कांटेक्ट नंबर जिसके पास है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। पेज के इनबॉक्स में हम जवाब देने की पूरी कोशिश करते हैं। उसके अलावा अगले हफ्ते में भी हमारे पास कुछ इंटरनेशनल स्पीकर्स हैं जिनको हमने बहुत मुश्किल से, एक तो टाइम का इतना फर्क होता है, वी हैव पीपल कमिंग अप फ्रॉम डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, तो वो लोग भी बहुत मुश्किलों से और बहुत ही टाइम निकाल कर अपने बिजी शेड्यूल में से वो आएंगे हमारे साथ। और फिर हमने कोशिश की है कि हम बहुत से ऐसे लोगों को भी लेकर आएँ जिनको लोग सुनते रहते हैं, तो उनके जरिए अगर कोई पॉजिटिव मैसेज आप तक जाता है तो बहुत अच्छी बात होगी है। अगर आप हम सबको, मैं एक पोस्ट इसके बाद डाल दूंगी इसके ऊपर, जिस पर अगर आप ये बता दें कि आप स्पेसिफिकली किन सेशंस में इंटरेस्टेड हैं, तो हम स्पेसिफिकली उस किस्म का बंदा ढूंढकर उसको पेज पर, बंदा या बंदी ढूंढकर उसको पेज पर ले आएंगे और वो आपके साथ वो सेशन लेगा, लाइव या इंटरव्यू, जैसे आपको ठीक लगे। तो विद दिस 57 ही मिनट्स हुए हैं, मैंने कोशिश की है कि मैं सबका नाम ले सकूं, अगर मैंने किसी को मिस आउट कर दिया है तो आई एम रियली सॉरी, मुझे जो याद आ रहा था मैंने वो बोल दिया। ठीक है, तो विद दिस we bring today's session to an end, और पॉज का बटन आप सब याद रखिएगा, और कभी भी कोई भी मसला हो जिंदगी में, कभी भी आपको लगे कि कोई डिसीजन बहुत जल्दी लेना है या कुछ ऐसा करना है, तो अपने आप को पॉज करिएगा और वो डिसीजन लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद एक पोस्ट बनाऊंगी, आप सब उस पर कॉमेंट्स अपने छोड़ दीजिएगा कि आप किन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे सेशन लेना चाहते हैं, और आगे हम कुछ सर्टिफिकेशन के हवाले से भी कुछ सेशंस करने वाले हैं जहां पर हम पार्टिसिपेंट्स को प्रॉपर्ली सर्टिफाई करेंगे। इन द बिगिनिंग तो हमारा इरादा यही है कि हम उन सेशंस को फ्री ऑफ कॉस्ट रखें, बिकॉज अभी हालात भी इस तरीके के हैं कि रिक्वायरमेंट, मटेरियल रिक्वायरमेंट्स लोगों की अपनी खुद काफी ज्यादा बढ़ गई हैं, लेकिन उस सेशन का सर्टिफिकेट के लिए आपको एक छोटा सा अमाउंट पे करना होगा। इस तरह के हमारे 2 सेशंस लाइन अप हैं, इंशाल्लाह हम उनको जल्दी इंट्रोड्यूस करेंगे। और रही बात पेड सेशन की, तो उसकी तरफ भी हम जल्दी आएंगे, बिकॉज अगेन कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यू होती है, और उस वैल्यू को शो करने के लिए हमें कुछ ना कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है, जिससे हम उस टॉपिक के लिए प्रॉपर्ली सर्टिफाइड हो सकते हैं। तो विद दिस आई वुड स्टॉप स्पीकिंग एंड विश यू ऑल अ वेरी गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, और आज तो आप सबको बहुत अच्छे ख्वाब आने वाले हैं क्योंकि हमने इतनी प्यारी बातें सुनी है। ठीक है, विद दिस इंशाल्लाह अब हम मिलेंगे अगले ट्यूसडे को। ठीक है, अल्लाह हाफिज एवरीवन, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड नाइट, आई एम सॉरी।